वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब उसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंगारता हुआ मोबाइल बाहर निकाला। ये उसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जिहान के पास होने के बायस वो आजकल उसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पे तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था उसे कतई याद ना आया। नंबर याद रखने के मामले में वो बहुत चोर थी। उससे अपने पाकिस्तानी मोबाइल नंबर तक के आखिरी दो हिस्से भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद ना था। हेलो। वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पर बैठ गई, कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा और फाइलें गोद में। जहाँ तेरा नक्श कदम रखते हैं, हुया बाँ अरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर उसका लोच, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था। वो लब भींच गई। अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो कि वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं ना कहीं मुंबई के निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ, बताइए क्या ये मुमकिन है? उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियां बेख्तियार पसीने में भीग गईं। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, उस पे गालिबन आपने बयूक अदा का जिक्र किया था। प्रिंस आइलैंड, शहजादों के जजीरे। क्या आप उधर नहीं आ रही? तो वो उसकी कॉल्स चेक कर रहा था और तभी उसे पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जिहान की तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं बयूक अदा नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे और ना ही मेरी कॉल्स चेक करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूंगी, समझे? उससे चलाकर फ़ोन कान से हटाया और सुर्ख बटन जोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब ये शख्स उसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झांक भरी नीली लहरों पर से आवाज़ सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बैल्कोनी में खड़ी सामने समंदर को देख रहे थे। जिहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और आया गर्दन सीधी उठाए लब भींचे सामने उफक पे देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बैल्कोनी के दूसरे सिरे तक गई थी। सो उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदी कोई की बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा था। जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया था। फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे। सो वो भलाई मंजिल पर आ गए, जो ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहाता, जहाँ हर तरफ सोफे और कुर्सियां थीं, मगर एक निश्चित भी खाली ना थी। उनको बिलाखिर फेरी के किनारे पर बनी तंग सी बैल्कोनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक बंदा ही रीलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बैल्कोनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कितार वहां खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाईं तरफ के कोने में खड़े थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जिहान स्याह स्वेटर के आसीन कोनियों तक मुड़े हुए था, मगर उसे बेहद सर्दी लग रही थी कि उसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमाई स्वेटर ही पहन रखा था। सब स्याह स्टोल को सख्ती से कंधों के गिर लपेट कर बाजू सीने पर बांध रखे थे। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। हया की बाईं जानिब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं और वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं और उनकी गिटार बैल्कोनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पे संबोल आई हुई थीं और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए आवाज से बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थीं। तुम उस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर इस्तिकलाल स्ट्रीट में तुम्हें ढूंढता रहा। वो रेलिंग पे झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा, तो ना ढूंढते? अया ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हवा से उसके बाल उड़ उड़कर जिहान के कंधे को छू रहे थे, मगर वो उन्हें समेटने का तकल्लुफ नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा? जिहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा। वो तने हुए नुकोश के साथ सामने देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें कुछ शर्मिंदगी नहीं तो मैं क्यों दिलाऊं? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। सीकुल्स का एक होल पर फड़फड़ाता उनके सामने से गुजरा था। जिहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला। एक बड़े से सीकुल समंदरी बगले ने फिजा में ही गोता लगाकर उसे अपनी चोंच में दबा लिया।
وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی. اس کے سر پانی کے اندر ہی تھے مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھیں. کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو. مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے. میں بھی نہیں جانتی وہ کون ہے. آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی. خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھنا بھی تھا. جینے دو، کچھ پل تو جینے دو. وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گا رہی تھیں. ٹیچی بھی کہیں ان کے ساتھ تھی. اچھا، آئی ایم سوری. وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابلہ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا. حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا. ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی. بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی. مجھ سے کیے سارے وعدے بھول گئی. اوکے. اسے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کے سمیت پھینکا. اسے فضا میں ہی پکڑ لیا. تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جیہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی. اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بدلحاظ، مغرور، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے. وہ کہتی گئی اور بے اختیار ہنستا چلا گیا. اور پاکستان کے لوگ کیسے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا. کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں. اس سے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا. جیہان ابھی تک ہنس رہا تھا. گیو می سم سن شائن، گیو می سم رین، گیو می another چانس ٹو گرو اپ اگین. لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں. وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوق ادا اس پل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے. حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے ہاتھ سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی. اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا. وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی. شہزادوں کے جزیرے یا پرنسس آئی لینڈز. ترک میں ادا لار، ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے. مرمرا کے سمندر میں قریب قریب واقع ان جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا. گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پر بھیجا کرتے تھے، جس سے ان کا نام پرنسس آئی لینڈ پڑ گیا تھا. بیوق ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا. بیوق یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ. بیوق ادا دنیا کی ٹریفک رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا. وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں تھیں. سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکل. ڈیجے اور جیہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی. وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے. ان میں اب تک ہاتھ سے بے تکلفی ہو چکی تھی. جیہان اسے ریسٹورنٹ کے متعلق کچھ بتا رہا تھا. یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 250 اقسام کے، اور ہر ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی. وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی. اس جگہ سڑک دونوں اطراف سے ریسٹورنٹس میں گھری تھی. ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدوں میں شیڈ ڈلی کرسیاں میزیں بچھی تھیں. سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا. سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا. وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے. سیاحوں کے ہجوم کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی. وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراک میں ملبوس تھی اور گھنگھرالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھی. وہ ریڈ کارپٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائی کھڑی تھی اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹک کھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے اور ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز سے کھڑی ہو جاتی اور چہرے پر معصومیت تحریک کیے، کبھی آنکھیں پٹپٹاتی، کبھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکوڑتی. شاید ایک دو سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا. وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئیں. اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جیہان ساتھ ہی کھڑا لب بھینچے قدر ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. وہ شانے اچکائے پھر سے سیاحوں کے جمگٹے میں کھڑی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی. یار عمر دیکھو اس کی
اور ایکشن کیسے مار رہی ہے؟ ٹیچے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفاتن مجمع کو چیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اسے لمبے اسکرٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر پورا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں پوری سبز، وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کونے پہ اس سے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچے کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے خولے سے نکلا عائشہ گل۔ جواباً وہ پوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے راستہ بنا کر اسے لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاہ فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مذمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے جا رہی تھی۔ اس کی پوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوق ادا دکھاتا ہوں۔ جیہان کی آواز پر وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جیہان نے ایک بگی روک دی تھی۔ ٹیچے نے البتہ 4 لیراز فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پر سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگی کے قریب آئی تو جیہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا جتا تھا، اس کے ساتھ بگی پان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے ایک خوبصورت سے 2 افراد کی بیٹھنے کے لیے نشست بنی تھی جس میں سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملیں شاہی نشست نہایت گداز سی، وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ بگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چاک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پہ اس کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک 2 رویاں سبز درختوں کی کتار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پر بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں کتاروں کے درمیان بگی سست روئی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پس ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جیہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدر توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید، کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھیں۔ جب دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا۔ وہ خون، ٹوٹا کانچ، چلی ہوئی دیواریں، اسے یاد کر کے جیسے چرچری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صرف شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوق ادا تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آ رہا ہوں۔ واقعی؟ اس سے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جیہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بگی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی۔ پل کھاتے سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی کتار تھی۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفاتن جیہان نے اپنے جوگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جیہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈیک نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ جو جھک رہا تھا قدرے ہفکی سے سیدھا ہوا۔ وہ پھر سے اپنے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو۔ مادام، آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی، سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی
بیوق ادا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پر حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ دائیں طرف جیہان کی اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگی گزر رہی تھی وہ اتنا عالی شان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستون پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی پپر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں ترچھا کر کے انگریزی میں لکھا تھا AR پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز میں جیہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر دوبارہ اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جیہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگی رکوا دی۔ ہم نے تو پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی۔ نماز؟ جیہان نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا اٹھی، ایک ہاتھ روڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پر رکھ کر اتری۔ جیہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جیہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز سے بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا گیلے بازوں کی آستین نیچے کرتے ہوئے باغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ دونوں وہی لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ اسے نظر آئی تھیں، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری پورے اسکارف والی سنجیدہ سی لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت دھیمی آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹول کو چہرے کی گرد لپیٹے ہوئے ان دونوں کو دیکھی گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس سے مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی دھیمی آواز اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر، جیہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سہولیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا۔ ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والے جیہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا۔ گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ وہ گردن جھکائے پڑ رہا تھا۔ پھر اس سے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آیا۔ اسے علم مسکراتے اسے دیکھی گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس سے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا۔ وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا ہوا اس کے قریب آیا تو حیا نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جیہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر کھڑا ہو چوکر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا، تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت۔ وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرا لگاتے اس کی انگلیاں تھمی۔ اسے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ واتن سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے،
نہیں ہے تو سب اندھیر ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جیہان؟ بیوق ادا کی سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں۔ کیا؟ اسے ناسمجھی سے جیہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک کلاس فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی، وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھیں۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھیں یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد بولی۔ وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام۔ اور حیا کے حلق تک میں کرواہٹ کھل گئی، تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے اصلی تنتنے سے اس کو اتنا سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جیہان کا مطلب تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ ساپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیوق ادا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈیجے واپسی پہ پھر سے بیلکونی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اب اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر، چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر، مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جیہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات 8 بجے چلنا تھا، اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آیا تھا۔ جو رہے کیا، وہ جزیرے پر رات بسر کرے یا تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہیں تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کے سست روئی پہ ہانسا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قطرے عفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کچاکچ سیاحوں سے بھری تھی۔ وہ تینوں اس رسمے سے بامشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جیہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی جانب جاتے بورڈ کی طرف بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کونی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم، میڈم۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے حق میں ایک 12-13 سال کا ایک دور لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس سے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا، ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں جو اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر گئی۔ حیا، حیا۔ جیہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ جیہان وہ ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب چنچلاہٹ بڑی کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اسے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرہ، 10 لیرہ۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس سے ہفکی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جیہان اسے ناگواری بھرے انداز سے پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس سے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک اس کی آواز شاید پہنچ گئی تھی۔ طویل وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔
7 لیرا، اسے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلش کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکال دی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جیہان، ڈی جے، فیری، اس افداد میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کے لیے وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکی کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا تھا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو، وہ اس سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا حادثہ پھرتیلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز سے ہی بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پر دوڑتا ہوا دائیں طرف کی کتار میں بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہامتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیموا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے۔ ڈی جے اور جیہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی، لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیموا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالی شان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متسبسب سے چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نام کی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس سے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس سے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز سی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارداش تھا۔ ایک دم اس کے حق میں ٹھاک کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور نوب تاریکی میں بامشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا مگر بے سود دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید۔ کسی نے بہت دھیرے سے اس کے حق میں کہا تھا۔